नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो, शायद कि तुम फलाह पाओ। अजीज़ माओ, बहनों और राया की बेहतरीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम जानती हैं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को तालीमी, माशी, सेहत के ताल्लुक़ से जो सहूलतें दी गई हैं उसके मुतालिक हमने ये प्रोग्राम रखा है। थोड़ा हम पीछे जाएंगे कि कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया टुवर्ड्स इक्वलिटी, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया टुवर्ड्स इक्वलिटी, जो कि 1968 में बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट 1971 में पेश की गई। और इसकी जो रिपोर्ट पेश की गई, इस रिपोर्ट के बाद ये बात मंजर आम पर आई कि भारत की ख़वातीन की समाजी हैसियत, उनकी तालीमी हैसियत, उनकी माशी हैसियत, उनकी सियासी हैसियत निहायत पस्त है। और इसके बाद 1975 की जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर ख़वातीन को मौजू बनाया गया और 1975 से लेकर 1985 तक जो है इस दहे को जो है सेंचुरी ऑफ द वुमेन करार दिया गया, यानी ख़वातीन का दहा इसको करार दिया गया। और आलमी कॉन्फ्रेंस में ये बात तय हुई, तमाम मरकज़ को और रियासतों को इस बात के लिए पाबंद किया गया कि वो ख़वातीन के लिए माशी, तालीमी और उनके समाजी रुतबे को बढ़ाने के लिए अपने प्रोग्राम और पॉलिसी में ख़ास जगह दे। फिर इसके बाद जो है तो एक नवा 5 साला मंसूबा बनाया गया, 9 एक्शन प्लान। 9 एक्शन प्लान को जो है तो वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दिया गया और इसके अंदर तकरीबन ख़वातीन की हर लिहाज से उनकी हमाजहत तरक्की को मौजू बनाया गया और यूएनओ में इस मुद्दे को रखा गया। आप जरा सोचिए कि औरत निस्फ इंसानियत है, आधी इंसानियत है। कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, कौम, मिल्लत, मुल्क अगर औरत की ज़ात की नफ़ी करते हैं या ये समझते हैं कि औरत को छोड़कर हम तरक्की कर लेंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। और कोई भी मुल्क और कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में जो है तो लेकर नहीं आती। ये बात मुख्तलिफ रिसर्चेस से, दरियाफ्तों से और ये फील्ड में काम करने वाले मुस्लिहीन और मुफक्करीन ने इस बात को साबित किया कि ख़वातीन की तरक्की के बगैर माशरे की तरक्की मुमकिन नहीं है। और फिर इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ख़वातीन की तरक्की के लिए बनाए। लेकिन आप एक बात गौर करें कि इस्लाम ने औरत की हैसियत का तयन बहुत पहले कर, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बेटी की परवरिश पर ज़मानत, उसको विरासत कहा, उसको तालीम कहा। उसने कह दिया कि औरत मर्द का ज़मीमा नहीं है बल्कि उसका एक अपना तशख़्ख़ुस है, उसकी अपनी एक ज़ात है जिसकी नफ़ी जो है तो नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है और जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। जज़ा के लिहाज से, सज़ा के लिहाज से, ईमान के लिहाज से, हर लिहाज से औरत को मसावी दर्जा दिया गया। हाँ, ये बात अलग है कि उसका दायरा कार अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रखा और मर्द का दायरा कार मुख्तलिफ रखा। ये बात हम अपने जहन में अच्छी तरह से सबक कर लें या बिठा लें कि औरत के अंदर जो सलाहियतें हैं उसको बरूए कार लाने से इस्लाम जो है तो बिल्कुल नहीं रोकता और वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकती है और अपनी कौम और मिल्लत के काम आ सकती है। जब आप तारीख़ का मुताला करते हैं और यकीनन करते होंगे तो हमको तारीख़ में कई ऐसी मिसालें मिलती
عنہ کی جو خالہ تھی تو وہ کاشتکاری کیا کرتی تھی. شاید ہمارے اور آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن یہ تاریخ میں ہم کو یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ کاشتکاری کیا کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی زمین سے جو ہے تو گٹھلیاں جمع کر کے لایا کرتی تھی اور اس کی تجارت کیا کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ حضرت عمر کے عہد میں حضرت اسماء بنت مخرمہ کو ان کے بیٹے جو ہے یمن سے عطر بھیجا کرتے تھے اور وہ اس عطر کی تجارت کیا کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت زینب صنعت اور غربت کے میدان میں کافی آگے تھی اور اپنے شوہر اور بچوں کو خود کما کر کھلاتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے ہم دور نہ جائیں اگر بہت زیادہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتی ہیں ایک بہت بڑی تاجرہ تھی اور عرب کی مشہور تاجرہ میں ان کا جو ہے شمار ہوتا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دباغت کا کام کیا کرتی تھی، چمڑے کو رنگنے کا کام کیا کرتی تھی اور اس سے جو ان کو آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی سے وہ صدقہ و خیرات کرتی تھی. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے تو کیا کیا ام المساکین کا لقب ملا اور کہا کہ یہ سب سے لمبے ہاتھ والی ہیں. تو بہرحال مطلب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورت کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر پوٹینشیل ہے، تو اپنی صلاحیت کو استعمال کرے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. دیکھیے آج ہمارے پاس ہم یہاں پر الیکٹرانک دور میں رہ رہے ہیں، الیکٹرانک دور میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس بہت وقت ہے کیونکہ ہمارے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں. تو اب ہمارے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہے نا. ڈیجیٹل ایج میں ہمارا پورا وقت چلا جا رہا. واٹس ایپ ہے، ٹی وی ہے، فیس بک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم غلط بھی استعمال کرتے ہیں اور صحیح. تو ہمارے وقت کا صحیح استعمال ہم نہیں کر پا رہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں. ہمارے پاس وقت ہے تو ہم کسی اچھے کام میں صرف کریں. ہم ینفع الناس بن جائیں. ینفع الناس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں. کیا بنیں؟ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں. اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خود محنت کریں اور جو ہے تو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کریں. ہم کسی کے لیے ہم کچھ پروجیکٹس بنا سکتے ہیں، پروجیکٹس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. آج آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں یہاں پر جو خود تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانا چاہتی تھیں، لیکن صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکی. بہت سارے سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں جو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کی فیسز چونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ سرٹیفکیٹ کورسز ہم نہیں کر پاتے اور نتیجے میں ہماری وہ بہنیں جن کے اندر جو ہے صلاحیت ہے ان کی صلاحیتیں وہیں جو ہے تو دب کر رہ جاتی ہے. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اسلام جو ہے تو عورتوں کو اس بات سے نہیں روکتا کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ابھار کر وہ سامنے لے کر آئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اوپر جب آپ نظر ڈالیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی درس اور تدریس کا الگ سے انتظام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اور خطبہ دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر جو ہے تو خواتین کی مجلس سے خطاب کرتے. حضرت شفا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے حضرت حفصہ کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو. حضرت شفا جو ہے اس وقت لکھنا پڑھنا چاہتی تھی. تو اس سے ہمارے کو یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام نے عورت کو سماج سے کاٹ کر نہیں رکھا بلکہ اس کو جو ہے سماج کا ایک اٹوٹ حصہ بتایا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں. یعنی ہر میدان میں مددگار، سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں، ہر طرح سے وہ کیا ہے؟ مرد کی رفیق ہے، مرد کی دوست ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ہے تو اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ بڑی غلبہ اور حکمت والا ہے. اسلام عورت کو معاشی جدوجہد سے نہیں روکتا، اسلام عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، اسلام عورت کو سماج کا ایک فروٹفل فائدے مند حصہ بننے سے نہیں روکتا. یہ بات ہمارے کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لینی چاہیے. آج کا جو ہم نے پروگرام رکھا ہے عزیز بہنوں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں سے جو بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ہم دلوانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بھارت سرکار نے جو اسکیم رکھی ہے جس کی معلومات ہم کو نہیں کے برابر ہوتی ہے، تو ان اسکیمز کی معلومات جو ہے تو ہم حاصل کر سکیں.
اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا کہ اکنامک امپاورمنٹ کے نام پر ہمارے پاس پالیسی اور پروگرام بنائی گئی. اس کے لیے مائنرٹیز کو جو ہے بہت سارا پیسہ جو آتا ہے، لیکن مائنرٹیز میں خاص طور سے مسلم لوگ اس کا فروٹفل استعمال نہیں کر پاتے، فائدے مند اس کا استعمال نہیں کر پاتے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اس کی اب میں ہمارے شعبے کے سیکریٹری تحسین فاطمہ صاحبہ کو درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے تعلق سے انوگرل ورڈز نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس جماعت اسلامی کا جو منصوبہ، اس کی جو پالیسی اور پروگرام ہے، اس کے اندر یہ بات طے ہے کہ جو بھارت سرکار کی طرف سے مائنورٹی کے لیے، خاص طور سے مسلم سماج کے لیے جو بجٹ انہوں نے مختص کیا ہے، وہ بجٹ کا ہم صحیح استعمال کر سکیں. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام فالو اپ پروگرام کے طور پر بھی جب ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں پر جو آئے ہیں تو وہ حکومت کی جانب سے ہم کو ملی ہوئی تمام اسکیمات کا ہم جو ہے تو معلومات حاصل کر سکیں، اور پھر اس معلومات کی بنا پر ایک جو ہے تو فائدے مند رول ہم جو ہے تو سماج میں پلے کر سکیں، ینفع الناس کے طور پر ہم خود بھی کریں اور جو ہے تو لوگوں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں. بس اسی لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پر سننے اور اس کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کرنے اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیش کریں.